नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व नाज़रीन, प्रोग्राम रौनक़ रमज़ान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद आरिफ़ क़ादरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप ये प्रोग्राम नवाए टेक्सला के NTN वेब चैनल से देखा करते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, मदाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जो ख़ूबसूरत अंदाज़ में आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सनाख़ानी किया करते हैं। जनाब मोहम्मद हसन रज़ा तशरीफ़ फरमा हैं, जो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ूबसूरत मद्दाह हैं, ख़ूबसूरत सनाख़ान हैं। और इनके साथ ही हमारे दरमियान मारूफ़ मज़हबी स्कॉलर जनाब इफ्तिख़ार अहमद रहमानी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं हर दो शख्सियात को अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती लम्हात में से वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे खूबसूरत नात पाक से। जी मोहम्मद हसन रज़ा, माशाअल्लाह आप हुज़ूर की बहुत खूबसूरत सनाख़ानी किया करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपकी खूबसूरत नात से हम अपनी इस महफ़िल का, इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। कौन सी नात सुनाना चाहेंगे? मैं मौलाना हसन रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कलाम ऐसा तुझे खालिक ने तहरादार बनाया। जी बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने तहरादार बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने तहरादार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने तहरादार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने तहरादार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर। कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया।
کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا، محبوب کیا مالک کو مختار بنایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ جی محمد حسن رضا خان صاحب، ماشاءاللہ، اب دوسرا کون سا کلام آپ ہمارے سامعین و ناظرین کو سنائیں گے؟ سید پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا ایک مشہور زمانہ کلام، ایک میں ہی ماشاءاللہ قربان زمانہ۔ سبحان اللہ۔ جی، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور عزت سے کیوں نہ مر جائیں ہم نام محمد پر، عزت سے کیوں نہ مر جائیں ہم نام محمد پر، عزت سے کیوں نہ مر جائیں ہم نام محمد پر، یوں بھی تو ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی تو ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سامعین و ناظرین، آپ نوائی ٹیکسلا کے NTN ویب چینل سے پروگرام رونق رمضان ملاحظہ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد حسن رضا خان بہت خوبصورت انداز میں
عقائد عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ بہت خوبصورت نعت آپ نے سنائی حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ ہی کے 2-3 اشعار ملاحظہ کیجیے، آپ کیا خوب فرماتے ہیں کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، سبحان اللہ سبحان اللہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، اللہ لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، سبحان اللہ لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، اللہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، سبحان اللہ سبحان مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا، نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک اور نعت شامل کرتے ہیں محمد حسان رضا۔ اب کون سی نعت ہمیں سنائیں گے آپ؟ شاہ جی کا دوسرا کلام لو مدینے کی تجلی سے لگائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کی طرح آئے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کی طرح آئے ہوئے ہیں، بے شک۔ اور حاضروں ناظروں نور و بشر غیب کو چھوڑ، حاضروں ناظروں نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرا اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرا اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں
مدح سرا تھے جناب محمد حسان رضا۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں ہمیں سنائیں۔ سامعین و ناظرین، پروگرام رونق رمضان میں اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان جناب افتخار احمد رحمانی صاحب کی جانب، جو کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اسکالر ہیں اور ہمیں اپنی خوبصورت گفتگو سے گاہے بگاہے نوازتے رہتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر ان سے گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے وہ موضوع ہے یوم بدر۔ 17 رمضان المبارک کو یوم بدر کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، تو میں علامہ صاحب کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ ہمارے ناظرین کو، ہمارے سامعین کو یوم بدر کے حوالے سے معلومات جو ہیں وہ فراہم کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ آج 17 رمضان المبارک، جو کہ معرکہ بدر اس کی یاد کو تازہ کرتا ہے، اور امت مسلمہ کا یہ پہلا معرکہ اور غزوہ ہے جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے بھی شرکت فرمائی، اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انہوں نے بھی اس میں بھرپور طریقے سے شرکت فرمائی۔ لیکن جتنے بھی غزوات ہوئے یا جنگیں ہوئیں، تمام جنگوں میں ہمیشہ سے یہ رہا کہ اسلام نے یا تو دفاعی جنگ لڑی ہے، دفاع میں جنگ لڑی ہے، یہ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، جتنی بھی جنگیں ہیں یہ اس بنا پر دفاع کے طور پر لڑی گئیں۔ اور جو اگر کہیں مسلمانوں نے اٹیک بھی کیا، جا کر حملہ بھی کیا، تو وہ بھی اس وجہ سے کہ وہاں سے شورش اور وہاں سے کچھ بغاوت کے چانسز تھے، اس لیے وہاں پر بھی مسلمانوں نے جا کر اپنا طاقت کا اظہار کیا۔ لیکن طاقت کے اظہار کرنے میں بھی ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے انسانیت کی قدر کی ہے۔ پاک اسلام کا جو تصور جہاد ہے وہ فقط کسی کو مار دینا نہیں ہے۔ عجیب سی بات دیکھیں، یہ اس ماہ رمضان المبارک میں ہی یوم بدر پہلا معرکہ ہوا، اور اسلام کا آخری معرکہ جسے فتح مکہ کہا جاتا ہے وہ بھی 10 رمضان المبارک کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے وہاں سے روانگی حاصل کی مدینہ المنورہ سے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ بھی اس کا معرکہ بھی ماہ رمضان المبارک میں ہی شروع ہوا، اور معرکہ بدر بھی ماہ رمضان المبارک میں ہوا۔ اس میں دیکھیں کتنی خوبصورت سی بات ہے، آقا کریم فتح مکہ کے لیے نکل رہے ہیں اور میسج یہاں سے دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نکلے اور مکہ کی طرف جانے کے لیے کہ فتح مکہ کرنا ہے، اس طرف جانے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص پر، ایک جگہ پر ایک کتیا ہے، اس نے اس کے بچے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، کتیا ہے دودھ پی رہے ہیں اس کے بچے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جب دیکھا تو سارے قافلے کا رخ چینج کر دیا، اللہ اکبر، سارے قافلے کا رخ چینج کر دیا، اور وہاں پر ایک صحابی ان کو متعین کر دیا کہ کسی کو اس طرف نہ آنے دیا جائے، کیونکہ یہ جو بچے اس کے دودھ پی رہے ہیں ان میں خلل واقع نہ ہو۔ یہ تصور جہاد ہے، تصور جہاد یہ لے کر جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر بھی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ میں آ گئے اور ساروں کے جو تکالیف تھیں، مشکلات سے تنگ آ کر مصطفیٰ کریم نے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں آئے، لیکن مکہ کے قریش انہوں نے پھر بھی وہ اپنی عادت کو نہیں چھوڑا۔ ادھر مصطفیٰ کریم آئے اور یہاں پر ایک مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی، اور ادھر سے اہل قریش جو ہیں وہ اپنے ان کے کچھ گروہ آتے اور مدینہ المنورہ کے ارد گرد جتنی چراگاہیں ہوتی وہاں پر آ کر وہ دہشت گردی پھیلاتے، لوگوں کو مارتے، ان کی بکریاں چھین لیتے، غریب ہوتے بچے جو
چلا رہے ہوتے، بکریاں چرانے کے لیے جاتے، ان کے لیے چراگاہوں میں جاتے اور ان پھر سے بکریاں چھین لیتے، انہیں مارتے، یہ سب کچھ کرتے۔ جب ان چیزوں سے بھی تنگ آ گئے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ مکہ المکرمہ والے، جو مکہ والے ہیں قریش اور کفار، وہ یہ کر رہے ہیں کہ اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور اسی کی خاطر ابو سفیان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایمان لے آئے، ان کو ایک قافلہ دیا، تجارتی قافلہ جو شام کی طرف گیا، تاکہ اس سے جو بھی آمدنی آئے اس آمدنی کو اس کی خاطر صرف کیا جائے، اور ہر ایک نے اس میں حصہ ڈالا۔ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ہمارے 2 گروہوں میں سے، قرآن مجید نے اسے اپنا ذکر کیا ہے، قرآن مجید نے ذکر کیا کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو لے کر میں آؤں، ورنہ سورہ انفال میں دوسری جگہوں پر پورے کا پورا واقعے کا بھی ذکر موجود ہے، پورے کا پورے واقعے کا موجود ہے۔ یہ تو سورہ آل عمران میں ایک ہلکی سی بات ہے جہاں جنگ احد کا اور بدر کا دونوں کا مشترکہ یہاں پر ذکر موجود ہے۔ اس سے آگے بھی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آقا نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ تمہارا کوئی ٹاکرا ہو سکتا ہے، مقابلہ ہو سکتا ہے، یا تو وہ جو تجارتی قافلہ ہے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، یا پھر مکہ سے کوئی حملہ آور ہوگا تو اس کے ساتھ ہوگا۔ تو جب یہ خبر ابو سفیان ان تک پہنچی، انہوں نے وہاں سے ایک قاصد روانہ کر دیا مکہ المکرمہ میں کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، اور جتنا بھی مال و اسباب ہے مدینہ منورہ والے وہ لوٹ لیں گے، لہٰذا آپ ہماری مدد کو پہنچیں، ہمارا مال و اسباب تمہارا مکہ والوں کا لٹ جائے گا۔ لیکن ادھر جب وہ پہنچا، قاصد اور پہنچا، اس نے اپنی اونٹنی کے ناک کو کاٹ دیا، جسم کے کپڑے پھاڑ دیے، اور کہا کہ ہے کوئی آج ہمیں بچانا چاہے تو مدینہ والے حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب اس چیز کو دیکھا تو پھر ادھر سے سارا قافلہ، سارے مدینہ والے تیار ہو گئے جنگ کے لیے، سب نے اپنے حصہ ڈالا اور جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ لیکن ادھر ابو سفیان انہوں نے راستہ چینج کر دیا، اور بعد میں اطلاع پہنچی کہ ہاں یہ جو قافلہ ہے میرا محفوظ ہے، اب آپ اس طرف نہ آئیے۔ لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، ہم گھر سے نکل پڑے ہیں، لہذا یہ جنگ ہوگی۔ پھر انہوں نے آ کر رات کو مقام بدر پر اپنا وہ سارا پڑاؤ کیا۔ ادھر سے مسلمانوں کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی تھی کہ ادھر سے کوئی آئے، ادھر سے آئے، جس سائڈ سے بھی آئے۔ جب دیکھا کہ بدر کے مقام پر انہوں نے آ کر پڑاؤ کر لیا ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلام وہاں سے نکل کر بدر کی طرف پہنچے۔ بدر 80 کلومیٹر مدینہ المنورہ سے دور، 80 کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں سارے پہنچے، اور کنویں کا نام بدر ہے۔ انہوں نے حکمتاً اس جگہ کو تلاش کیا جو ایسی تھی، چکنی مٹی تھی، اچھی مٹی تھی، انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے جنگ کے اعتبار سے بہتر ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے جو جگہ ملی وہ ایسی تھی جو ریتلی تھی، جس پر پاؤں نہیں ٹھہرتے۔ لیکن رات کو رب ذوالجلال نے ایسا کرم کر دیا کہ رات کو بارش ہوئی، جہاں پاؤں ٹھہرتے نہیں تھے یہاں پاؤں جمنے لگے، اور جس طرف پاؤں ٹھہرتے تھے وہاں سلپری ایریا ہو گیا۔ کیا بات ہے، وہ سارے کا سارا ایسا ایریا ہو گیا، اس جگہ پر جنگ کرنا مشکل ہو گیا۔ جب ادھر دیکھا، مسلمانوں نے دیکھا کہ اب کیا کیا جائے کہ ہم پتہ لگائیں کہ ان کی افراد کی تعداد کتنی ہے، تو پھر انہوں نے ایک طریقے کے مطابق کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ 9 اونٹ جو ہے ذبح کرتے ہیں، اس سے کا اندازہ لگایا گیا کہ ان کے 900 کے قریب جو افراد ہیں وہ اہل کفر کے ہیں۔ ادھر ان کے تعداد دیکھیے ذرا، ان کے 950 کی تعداد ہے، 950 کی تعداد، اس میں 100 گھوڑے ہیں، 100 زرے ہیں، اس کے علاوہ ان کے لیے رقاصہ موجود ہیں جو جنگ کے طبل بجا رہی ہیں، اس پر رقص کر رہی ہیں۔ انہوں نے رات کو جب بدر کی وہ رات آئی، جو 17 رمضان المبارک کی رات آئی، انہوں نے اس طرف طبل بجائے اور پتہ کیا مسلمانوں کی اتنی تعداد ہے، 313 تعداد ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب ادھر سے قاصد ان کا گیا نا تو ان سے کہنے لگا کہ بھائی اس طرح کرتے ہیں، ہم جنگ نہیں کرتے، بس یہ 313 کی تعداد ہے، رسیاں اکٹھی کرتے ہیں، ہم ان کو باندھ کر لے جائیں گے، رسیاں اکٹھی کرتے ہیں، ان کو باندھ کر لے جائیں گے۔ اس وقت جو قاصد ان کا آیا تھا، مخبر جو ان کا آیا تھا، اس نے کہا کہ اے
قریش اے اہل مکہ اپنی خیر مناؤ، وہ کشتیاں جلا کر آئے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، وہ سب کچھ لٹنے کے لیے آئے ہیں، وہ قتل ہونے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم اپنی خیر مناؤ، کہیں تمہیں یہ ساری شان و شوکت جو سب چیزیں تھیں یہ کہیں دھری کی دھری نہ رہ جائیں۔ پھر ہوا وہی جو پورے کا پورا ان کا قافلہ لوہے میں 80% لوگ تھے ان کے اوپر لوہا پہنے ہوئے تھے، زرہیں پہنی ہوئی ہیں۔ تو ادھر سارے کون سے ہیں؟ ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ ان میں کون ہیں جن کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، 2 گھوڑے ہیں، چند تلواریں ہیں اور 80 اونٹ ہیں، 80 اونٹ ہیں، اور ان پر بھی 3 افراد کو سلیکٹ کر دیا گیا۔ 3 افراد بیٹھیں گے، 3 افراد، پھر ایک افراد بیٹھے گا 2 چلیں گے، ایک بیٹھے گا 2 چلیں گے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو صحابی عرض کرتے ہیں حضور اس طرح کریں، آپ بیٹھے رہیں ہم چلتے ہیں۔ کیا کہنے، آپ بیٹھے رہیں ہم چلتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو تم مجھ سے طاقت میں زیادہ ہو، نہ ہی تمہیں اس چیز کی ضرورت زیادہ ہے، لہٰذا میں اپنی باری پاری ہوں گا، بیٹھوں گا بھی اور ساتھ چلوں گا بھی جب باری آئے گی۔ سو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی برابری کا تصور دیا، یہ تصور نہیں دیا۔ اور پھر یہ سارا کا سارا ایسے ہوا، ادھر سے جو لوگ آئے، اسود بن عبد الاسد مخرومی، وہ نکل کر آیا پانی لینے کے لیے بدر کے کنویں سے۔ اس نے کہا کہ مسلمان 313 ہیں، میں جری بہادر جوان ہوں، میں لے کر پانی آتا ہوں۔ جب وہ پانی لے کر آیا ادھر سے امیر حمزہ گئے، وہ پورے کا پورا اس لوہے کی لباس میں تھا، تو امیر حمزہ نے اسے آنے سے روکا اور اسے قتل کیا۔ یہ پہلا قتل تھا جو بدر کے مقام پر ہوا، پہلا قتل تھا۔ پھر اس کے بعد یہ سارے ادھر سے بھی عتبہ اور شیبہ اور ولید آئے، ادھر سے حضرت امیر حمزہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عبیدہ آئے، ان کے درمیان میں جنگ ہوئی۔ پھر انہوں نے حضرت علی، حضرت امیر حمزہ نے اپنے مخالف کو بچھاڑ دیا، جو عبیدہ تھے ان کو عتبہ نے زخمی کیا، ٹانگ کاٹ دی گئی۔ پھر حضرت علی، حضرت امیر حمزہ آگے بڑھے اور انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور عتبہ کو وہیں پر فاصلے جہنم کر دیا۔ یہ پھر اس کے بعد گمسان کی جنگ ہوئی، اور اصل واقعہ جس پر میں اپنا اختتام کروں گا، جو ان کی شان اور شوکت تھی، وہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خادم، 2 غلام معاذ اور معوذ، انہوں نے پوچھا ایک صحابی سے کہ ابو جہل کدھر ہے؟ ابو جہل کدھر ہے؟ یہ وہی تھے بچے جو رونے لگ پڑے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے میں شریک کر لیا تھا، بچوں کو وہاں سے واپس کر دیا گیا تھا، لیکن یہ 2-3 ایسے بچے تھے جنہیں قافلے میں شریک کر دیا گیا۔ انہوں نے جب پوچھا تو اس صحابی نے کہا وہ وہاں پر موجود ہے۔ یہ صحابی کہتے ہیں یہ اس تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھے، کہ اسے مارا، اور پھر دونوں معاذ اور معوذ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے، تلوار لے کر کہتا ہے میں نے مارا ہے، ایک کہتا ہے میں نے اسے قتل کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا تم اپنی تلواریں دکھاؤ۔ انہوں نے جب خون آلود تلواریں دکھائیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا تم دونوں نے اسے مارا ہے، تم دونوں نے قتل کیا ہے، تم دونوں نے واسطے جہنم کیا ہے۔ وہ پھر جب مرنے لگا ابو جہل، اس نے کہا اے لوگو کوئی ایسا ہے جو بڑے نسب والا ہو مجھے مارے، یہ بچوں کے ہاتھ میں مرنا تو میری اپنی ذلت محسوس ہو رہی ہے۔ تو رب کائنات نے انہیں ذلیل اور ذلت ہی دینی تھی۔ اور عجیب سی بات دیکھیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، رب کائنات فرمایا کہ تحقیق اللہ رب العزت نے مدد فرمائی بدر کے دن، انتم اذلہ۔ اب اس اذلہ کے معنی حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں آپ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، سارے مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اور دوسرے جو تھے انہوں نے ترجمہ کچھ اور کر دیا۔ مزاج نہیں ہے کہ میں اس کو یہاں ذکر کروں، لیکن اتنا محبت بھرا ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اور میں امام قرطبی کو دیکھ رہا تھا جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، انہوں نے بھی وہی ترجمہ کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، انہوں نے بھی وہی ترجمہ کیا کہ اے لوگو تم بے سر و سامانی کی عالم میں تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے مدد و نصرت آئی، بارش کی شکل میں آئی، فرشتوں کی شکل میں آئی، تو اسلاموں کو پہلی فتح نصیب ہوئی۔ جتنا بڑا وہ لشکر لے کر آئے تھے 313، تو فضائے بدر پیدا کر
اگر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی، سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر جی قطار. علامہ اقبال نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ لوگوں اگر تم آج بھی ایمان کی حرارت پیدا ہو جائے تو آج بھی فرشتے مدد کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن فضائے بدر پیدا تو ہو. سبحان ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک اور یوم بدر کے حوالے سے اپنے آپ کو یوم بدر اور جہاد کے حوالے سے اپنی جتنی بھی ہمارے ویژنز ہیں ان کو کلیئر کیا جائے، اور جہاد کی خاطر پوری امت مسلمہ ایک طرف تیار ہو، اور اسے پوری دنیا میں امت مسلمہ اگر رسوا ہو رہی ہے تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوری سے ہو رہی ہے. آئیں جہاد کا درس بھی سیرت مصطفیٰ سے لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب کائنات ہم پر اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اور ہمیں فتح و نصرت عطا فرمائے. کشمیر کے جتنے بھی افراد ہیں، فلسطین، بوسنیا، چچنیا، جہاں کہیں بھی مسلمان برسر پیکار ہیں، آج یوم بدر کے حوالے سے رب کائنات سب کو فتح اور کامیابی مقدر فرمائے. آمین ثم آمین. ماشاء اللہ. سامعین و ناظرین، پروگرام رونق رمضان میں جناب افتخار احمد رحمانی صاحب ہمیں اپنی خوبصورت گفتگو سے نواز رہے تھے. مجھے یہاں سلیم کوثر صاحب کا ایک خوبصورت قطعہ یاد آ رہا ہے اور تقریباً ہمارے موضوع سے مطابقت رکھتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں، جھوٹ تعداد میں جتنا بھی زیادہ ہو سلیم، اہل حق ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں. اہل حق ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اور میں گزارش کروں گا کہ آج یوم بدر کے حوالے سے آپ جہاں اور اہتمام کریں، جہاں اور دعائیں کریں، یوم بدر کے جو شہداء ہیں ان کی ارواح کو ضرور ایصال ثواب کریں، انہیں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں. اللہ کریم ہماری اس دستاویز عقیدت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اپنے میزبان کو، ہمارے مہمانان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.